सलमा ने दूसरी शादी सादिक से की जिसकी एक बेटी रिमशा थी। सादिक सारा दिन मजदूरी करता। एक दिन दरवाजे पर हमसाई बुढ़िया ने दस्तक देकर अफ्तारी के लिए रोटी मांगी तो रिमशा ने इसे रोटी दे दी। और जब सलमा को पता चला तो इसने रिमशा को बहुत मारा और आइंदा किसी को कुछ देने से मना कर दिया। अगली सुबह सादिक रिमशा को सहरी के लिए उठाने गया तो रिमशा वहाँ मौजूद ना थी। बहुत तलाश के बाद भी रिमशा ना मिली तो सलमा ने सादिक को सारा वाकया बता दिया। तो वो अफ्तारी के वक्त हमसाई बुढ़िया से माफ़ी मांगने चले गए तो सामने का मंजर देखकर वो चीख उठे, अम्मा, आज मेरा पहला रोज़ा है, तुम मेरे लिए अच्छा सा शरबत और पकोड़े बनाओगी ना। रिमशा जिसकी उम्र बामुश्किल 10 साल थी अपनी माँ के सामने बैठी फरमाइशी अंदाज में बोली तो सलमा ने घूर कर इसे देखा। सामने परात में थोड़ा बहुत गंदम का आटा डाले वो इसे गूंद रही थी। आटा इतना कम था कि बामुश्किल अफ्तार में वो तीनों खा सकते थे। फिर भी ये बात सलमा बाखूबी जानती थी कि रिमशा का पेट भरने की खातिर इसे और सादिक को भूखा ही रहना था। लेकिन यहाँ महारानी के नखरे तो देखो, कैसे कह रही थी कि मेरे लिए ठंडा ठार शरबत और पकोड़े तलना। जब सलमा कुछ ना बोली और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा कर रह गई तो रिमशा एक मर्तबा फिर इससे पूछने लगी कि अम्मा, तुम बोलती क्यों नहीं? आज तो मेरा पहला रोज़ा है। जानती हो, मेरी सहेली सानिया ने पहला रोज़ा रखा तो इसके घर वालों ने इसके लिए अफ्तार पार्टी रखी थी। पूरे ख़ानदान को दावत दी थी, मज़े मज़े की चीज़ें पकाई थीं। मगर वो अमीर लोग जो ठहरे, इसने मुझे कहा भी था कि वो मुझे अपने घर अफ्तारी पर बुलाएगी, मगर इसके अम्मा अब्बा ने इसे इसलिए मना कर दिया कि हम लोग गरीब छोटे लोग हैं, वरना मेरी तो बड़ी चाह थी कि मैं भी रंग रंग के पकवान खाऊं। इसके माँ बाप ने तो इसे तोहफे भी दिए थे पहला रोज़ा रखने पर। मैंने भी इसी चाह में आज पहला रोज़ा रखा है। मुझे भी पकौड़े तल कर दोगी ना? वो मासूम बच्ची रोज़े की हालत में फरमाइश कर रही थी। मगर सलमा ने अगले ही पल बड़े गुस्से से आटा उठाकर परात में रखा था। फिर रिमशा से चीख कर कहने लगी कि तेरा बाप यहाँ पर कोई अफसर लगा हुआ है जो तुझे मैं पकौड़े तल कर दूँ? दिखाई नहीं दे रहा परात में कितना आटा पड़ा है? इतना ही आटा है कि बामुश्किल 2 रोटियां रात को अफ्तार में बन पाएंगी। वो भी पहले तुझे खाने को मिलेंगी, तू जो छोड़ेगी वो तेरा बाप और मैं खाएंगे। हालात देखे हैं इस घर के। मैं तेरी दोस्ती तुड़वाती हूँ इन अमीरजादियों से। अमीर सहेलियों के साथ रह रहकर तू भी ऊंचे ख्वाब देखने लगी है। तुझे तो आज मैं तेरे बाप से कुटवाती हूँ, पकौड़े तल कर खाएगी। जानती भी है घी की कीमत क्या है। बेसन, प्याज, आलू कहाँ से आएंगे? कौन लाएगा? तेरी माँ कब्र से उठ कर आएगी और ला कर देगी, क्योंकि तेरा बाप तो दिहाड़ीदार मजदूर है। इसके पास तो इतनी रकम नहीं जो पेट भर कर खाने के लिए कुछ ला सके। ठंडे ठार शरबत पिएगी। यहाँ 2 मील चलकर मैदान में लगे हुए नलके से पानी भरकर लाना पड़ता है। पैरों के नीचे रोजे की हालत में छाले पड़ जाते हैं। मुश्किल से जो मैं ये टूटा फूटा कूलर भरकर लाती हूँ, यही तुम नेमत समझो। शरबत की बात करती हो? सलमा गुस्से से रिमशा को सुनाने लगी थी। वो जो बड़े लाड से अपनी माँ के सामने अपने घुटनों पर थोड़ी रखे ज़मीन पर बैठी थी, फौरन से सहम कर पीछे हटी थी। अभी भी सलमा मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रही थी, कोस रही थी। लेकिन रिमशा वहाँ से उठकर सेहन में आ चुकी थी। एक नज़र आसमान पर डाली और फिर गहरी सांस खारिज करके दुआ करने के लिए हाथ उठा दिए। कहने लगी कि अल्लाह पाक, मैं तो रोज़ा भी रख रही हूँ। आज मेरा पहला रोज़ा है। मैंने सुना है कि अफ्तार के वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। अगर मैं आपसे ये दुआ मांगूं कि मेरे अब्बा का काम अच्छा लग जाए, वो भी बाकियों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएं, तो आप मेरी ये दुआ कबूल करेंगे? इस सवाल के जुमले कहने के बाद रिमशा खुद ही कहने लगी कि हाँ, क्यों नहीं कबूल करेंगे। मेरे अल्लाह पाक तो मेरे बहुत करीब हैं। अगर मेरे अल्लाह पाक मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? वो अपनी बात पर खुद ही मुस्कुराई थी और फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इसकी तो पूरी दुआ ही यही थी कि बस हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ जाएं, हमारे हालात ठीक हो जाएं, मेरी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो मेरे अब्बा इन पैसों से पूरी कर दें। इतना कहने के बाद इसने जैसे ही हाथ अपने चेहरे पर फेरे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ये वक्त सादिक के आने का था। इतना सोचते ही मुस्कुराकर रिमशा दरवाजे की जानिब भागी और दरवाज़ा खोल दिया। इसके अब्बा अपनी साइकिल पर घर में दाखिल हुए थे। अब्बा के आने का इंतज़ार और खुशी तो इसे पहले भी होती थी, लेकिन आज जब सादिक घर में दाखिल हुआ तो इसका ध्यान सीधा साइकिल के साथ लटक रहे थैलों पर गया। अगले ही पल इसकी आंखों में चमक आ चुकी थी।
اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہر بھوک ہر پیاس بھول چکی ہو۔ پورے وجود میں ایک توانائی سی آ چکی تھی۔ خوشی سے چہک کر کودنے لگی اور تالی بجا کر بولی کہ ابا یہ سب کچھ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ صادق نے اپنی بچی کو اتنا خوش دیکھا تو اگلے ہی پل اسے اپنی گود میں اٹھا لیا، پھر کہنے لگا کہ نہیں نہیں، یہ میں تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنی راج دلاری رمشا رانی کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر اپنے باپ سے تھیلے لے کر باپ کی گال پر بوسہ دے چکی تھی۔ تھیلوں میں آج صادق سموسے پکوڑے اور تھوڑا بہت پھل بھی لایا تھا۔ جب سلمہ نے باپ بیٹی کے ہاتھ میں کھانے پینے کی اشیاء دیکھیں تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ صادق کہنے لگا کہ آج میری رمشا رانی نے پہلا روزہ رکھا ہے، آخر اس کے لیے یہ سب کچھ لانا تو بنتا تھا۔ اتنا سن کر رمشا مسکرا اٹھی تھی، کہنے لگی کہ ابا آپ میرے لیے صرف پکوڑے لے آتے وہی بہت تھا، اتنا سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ صادق کہنے لگا کہ بیٹا میں جو کچھ کماتا ہوں تمہارے لیے ہی تو کماتا ہوں، اگر تم پر نہیں لگاؤں گا تو کس پر لگاؤں گا؟ اس پر سلمہ ایک مرتبہ پھر آگے بڑھی تھی، کہنے لگی کہ ہاں ہاں، آج جو بھی روزے کی حالت میں محنت مزدوری کی ہے اس سے یہ ساری مہنگی چیزیں لے کر آ گئے ہو۔ جانتے ہو کہ گھر کا راشن نہیں ہے، کتنے روز سے ہم سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر رہے ہیں، سالن کے نام پر صرف پانی میں مرچیں اور نمک گھول کر نوالے ڈبو ڈبو کر کھا رہے ہیں، لیکن تم ہو کہ اتنا خرچہ کر کے آ گئے۔ رمشا کا چہرہ ایک مرتبہ اترا تھا، لیکن اگلے ہی پل صادق نے ماتھے پر گھوری ڈال کر اسے خاموش کروا دیا کہ بچی کا دل نہ ٹوٹے۔ افطاری کا وقت ہوا تو سامنے پلیٹ میں سموسے پکوڑے جلیبی پڑی تھی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو رمشا خوش ہو چکی تھی۔ اس نے تو اللہ پاک سے صرف پکوڑے لانے جتنے پیسے مانگے تھے، مگر دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ابا کو اتنا کچھ عطا کیا تھا کہ وہ اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر اشیاء لے آئے تھے۔ یہی تو تھی اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ سب نے مل کر افطار کیا تھا۔ افطار کے بعد اپنے پاس موجود ایک پیکٹ کو صادق نے اپنی بیٹی کی جانب بڑھایا۔ وہ کتنے روز سے پیسے جوڑ رہا تھا اور آج جب بیٹی نے پہلا روزہ رکھا تو یہی صحیح وقت تھا کہ وہ اسے یہ تحفہ دے سکے۔ جب رمشا نے تحفہ کھولا تو اس میں نئے جوتے تھے۔ کئی ہفتوں سے رمشا ٹوٹے ہوئے جوتے پہن کر اسکول جا رہی تھی۔ اگر برسات ہوتی، موسم خراب ہوتا تو اس کے جوتوں میں کیچڑ اور مٹی گھس جایا کرتی تھی۔ بعض دفعہ تو نوکیلی چیز بھی اس کے پیروں کو چبھ کر زخم کر چکی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ ہی اپنے ابا سے فرمائش کی تھی کہ ابا مجھے نئے جوتے لا دیں، لیکن ایک مرتبہ پھر سلمہ اسے ٹوک چکی تھی کہ کون سا ننگے پیر جاتی ہو، جوتی پہن کر ہی جاتی ہو نا، کیا گھر کے حالات نہیں دیکھتی؟ تمہیں تو اپنے ابا کا احساس ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد رمشا نے دوبارہ ابا سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ اس کے ابا ایک ایک پائی جوڑ کر اس کے لیے جوتے لے رہے ہیں۔ ان جوتوں کو دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر تشکر بھرے انداز میں اپنے ابا کو دیکھنے لگی، جبکہ وہیں دل ہی دل میں سلمہ بڑبڑا کر رہ چکی تھی۔ رمشا تو اپنے نئے جوتے لے کر افطاری کے بعد وہاں سے چلی گئی، لیکن جب سلمہ کا بگڑا ہوا چہرہ صادق نے دیکھا تو اپنے ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا کہ سلمہ خاتون، کبھی کبھی تم میں مجھے سوتیلی ماں والے رنگ نظر آتے ہیں۔ یہ وہ طعنہ تھا جسے سن کر سلمہ تڑپ اٹھی تھی۔ اگلے ہی پل اس کے ماتھے پر آئے ہوئے سارے بل گویا غائب ہی ہو چکے تھے۔ حیرت سے اور بے یقینی سے وہ وہیں دسترخوان پر ہی بیٹھی صادق کو دیکھنے لگی، جہاں کچھ دیر پہلے غصہ تھا۔ انہی آنکھوں میں اب موٹے موٹے آنسو آنے لگے تھے۔ اگلے ہی پل منہ کھول کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کہنے لگی کہ ہاں ہاں سوتیلی ہی لگوں گی نا میں، آپ کا اور آپ کی بیٹی کا بھلا چاہتی ہوں۔ اس گھر کا خرچ کتنی مشکل سے میں چلاتی ہوں یہ مجھے ہی پتہ ہے، لیکن ایک آپ ہیں جس کو میری ہر بات سوتیلی ہی لگتی ہے۔ بیٹی کو اس لیے ذرا کنٹرول میں رکھتی ہوں کہ یہ بڑے اونچے اونچے خواب دیکھنا شروع ہو گئی ہے، لیکن تم تو مجھے ہی برا کہوگے۔ میں ہی بری ہوں کیونکہ میں تمہاری دوسری بیوی ہوں، سوتیلی ماں ہوں رمشا کی۔ یوں سلمہ کو روتے دیکھ کر صادق جی بھر کر ہنسا تھا، کہنے لگا کہ بس بس جانتا ہوں میں، تم میری بیٹی سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن یوں بات بات پر اسے ٹوکا مت کرو، خیر سے میری اور تمہاری اکلوتی بیٹی ہے۔ سلمہ بھی آنسو پونچھ کر گہری سانس خارج کر چکی تھی۔ سلمہ پہلے سے شادی شدہ تھی، بڑی ہی نخریلی اور جھگڑالو قسم کی تھی۔ تعلق بھی اچھے کھاتے پیتے خاندان سے تھا۔ جب شادی ہو کر اپنے سسرال گئی تو وہاں اس کے نخرے اور جھگڑالو رویہ یوں ہی برقرار رہا، نہ ہی ساس سے بنا کر رکھی اور نہ ہی شوہر سے، ذرا ذرا سی بات پر لڑتی جھگڑتی رہتی اور شور مچائے رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی شادی زیادہ عرصے تک چل نہ سکی۔ شوہر بڑا ہی اچھا تھا، پہلے تو پیار سے سلمہ کو سمجھاتا رہا کہ تم میری ماں کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، یہ گھر تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کے کام نہیں کرو گی تو اسے کون سنبھالے گا؟
تو کیا باہر کی خواتین آ کر سنبھالیں گی؟ مگر جب سلمہ نہ سمجھی اور اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار رہی اور ہر بار یہی کہا کہ میرا میکہ میرے سر پر موجود ہے، خیر سے میرے 5 بھائی ہیں، تم نے اگر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی یا میرے ساتھ غلط رویہ رکھا تو وہ 5 کے 5 تمہیں چوراہے پر کھڑا کر کے فائر مار دیں گے۔ یہ وہ دھمکیاں تھیں جنہیں سن کر آخرکار اس کے شوہر کا دل بھی اس سے اچاٹ ہو چکا تھا، اور پھر وہ ہوا جو کہ سلمہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سلمہ کے پہلے شوہر نے روز روز کی چک چک اور لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر اسے طلاق دے دی۔ طلاق لے کے دھاڑے مارتے ہوئے وہ اپنے میکے پہنچی تھی۔ ماں نے تو اپنے جگر گوشے کو سینے سے لگا لیا تھا، لیکن جب بھائیوں تک یہ خبر پہنچی تو وہ غصے سے لال پیلے ہو چکے تھے۔ چند ماہ تک تو سلمہ عدت پوری کرتی رہی، رونے دھونے ڈالتی رہی، صدمے کی کیفیت میں رہی، لیکن جیسے جیسے یہ شادی اور طلاق کا روگ اس کے دل و دماغ سے اترا تو ایک مرتبہ پھر اپنی ہٹ دھرمی اور ڈٹھائی پر واپس پلٹنے لگی۔ حق سے اترا کر اس گھر میں چلا کرتی، کہتی کہ میرے باپ کا گھر ہے، میری ماں ابھی زندہ ہے، بھلے ہی باپ مر گیا ہو، 5 بھائی ہیں میرے، 5 بھائی شادی شدہ تھے اور ان کی بھی بیویاں اور بال بچے تھے۔ اگر اسے کوئی کام کہہ دیتا تو نخرے سے اترا کر چلتی، کہتی کہ تم لوگوں کو تو یہاں آئے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، میرا تو بچپن یہاں گزرا ہے، تم لوگوں سے زیادہ اس گھر پر حق رکھتی ہوں، اگر ابھی کہوں گی تو چٹکی بجاتے ہوئے میرے بھائی تم لوگوں کو طلاق دے کر بچوں سے میں چلتا کریں گے۔ یہ وہ باتیں تھیں جسے سن کر اس کے بھائی بھی اب اکتانے لگے تھے۔ سلمہ کی والدہ کی وفات ہوئی تو بھابھیوں نے بھی اسے گھر سے چلتا کیا تھا، چونکہ سلمہ بھی طلاق یافتہ تھی، وہیں صادق کی پہلی بیوی کو کینسر ہو گیا تھا، جس کی بروقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا جڑ پکڑ گیا کہ پورے جسم میں پھیل گیا۔ صادق اور اس کی پہلی بیوی کی ایک ہی بیٹی تھی۔ جب صادق کی بیوی کا انتقال ہوا تو وہ بالکل ہی تنہا رہ چکا تھا، اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، اور یوں بیٹی کے لیے دیکھ ریکھ کے لیے وہ گھر بھی نہیں رہ سکتا تھا، مزدوری کرتا تو ہی گھر کا چولہا چلتا تھا۔ اس لیے اس نے رشتے والی سے کہا کہ کوئی ایسی لڑکی ڈھونڈو جو کہ اپنے دل میں اولاد کے لیے ترس رکھتی ہو، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کے ساتھ سوتیلا پن دکھاتی پھرے۔ بہرحال جب تک سلمہ کے سر پر ماں کا سایہ سلامت تھا، بھابیاں اسے کچھ نہیں کہتی تھیں، مگر جیسے ہی سلمہ کی والدہ کا انتقال ہوا اور تمام تر جائیداد اور کاغذات اس کے بھائیوں کے سپرد ہوئے تو بھابیاں بھی اپنا اصل رنگ دکھانا شروع ہو چکی تھیں۔ پھر تو ان 5 نے مل کر سلمہ کا وہ حشر کیا کہ وہ پناہ مانگنے لگی، یہ سوچنے لگی کہ کاش وہ اپنا گھر برباد ہی نہ کرتی۔ اب تو اس نے توبہ کر لی تھی کہ بس جلد از جلد اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آئے اور وہ شادی کے لیے ہاں کر دے اور پوری دل و جان سے اس شادی کو نبھائے۔ انہی دنوں جب صادق کے لیے رشتہ اسے دکھایا گیا تو وہ فوراً رضامند ہو چکی تھی۔ اسے رمشا سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے اب عقل آ چکی تھی۔ یہاں آنے کے بعد صادق کی کمائیگی اور رمشا کا خیال رکھنا وہ سب کچھ پورے دل جمی سے کر رہی تھی۔ ہاں، رمشا کے ساتھ اس نے کبھی سوتیلا پن ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اپنی اولاد کی طرح ہی پالا تھا، لیکن جب وہ بیجا خواہشات کرتی تو وہ اسے جھڑک دیا کرتی تاکہ لڑکی قابو میں رہے۔ پھر اپنے شوہر کی کم کمائی پر وہ ویسے ہی راضی نہ تھی، ہر وقت صادق کو یہی کہتی رہتی کہ کوئی ڈھنگ کا کام کرو، میں تو اب ترس گئی ہوں پیٹ بھر کر کھانا ہی کھا سکوں۔ بھائیوں نے تو ویسے ہی لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا، جو پیسے اسے وراثت میں اپنے بھائیوں سے ملے تھے وہ اس نے یہ سوچ کر جمع کرا دیے کہ کل کو رمشا کے ہی کام آئیں گے۔ غریب لوگ تھے، دیہڑی دار تھے، آخر کہاں سے اتنے پیسے جمع کر سکتے تھے جو کل کو مشکل وقت میں کام آ سکتے۔ بہرحال اس روز سلمہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، ابھی روٹیاں توے سے اتری ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ سلمہ نے ہی رمشا سے کہا تھا کہ جا کے دیکھو کون ہے دروازے پر، تمہارے ابا کے آنے کا تو وقت نہیں ہوا۔ جب رمشا نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی۔ رمشا اسے اچھے سے پہچانتی تھی، یہ ان کے پڑوس میں ہی رہنے والی ایک بیوہ بے سہارا عورت تھی۔ بیچاری کا شوہر تو کب کا وفات پا چکا تھا، لوگوں کے گھروں کے برتن مانجھ کر گزارا کیا کرتی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا جو ایک ٹانگ سے معذور تھا، ویل چیئر پر رہتا تھا۔ جب مشکل حالات ہونے لگے اور بوڑھی اماں بھی لوگوں کے گھروں کے کام نہ کر سکی تو وہ سڑک پر جا کر بھیک مانگ کر آیا کرتا۔ یوں ہی دونوں ماں بیٹے کا گزارا ہو رہا تھا، لیکن کچھ روز پہلے ہی بوڑھی اماں کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ یوں بیچاری مشکل وقت میں اکیلی رہ چکی تھی۔ رمشا نے انہیں دیکھا تو گھر میں آنے کی دعوت دی، مگر وہ خاتون ہانپتے ہوئے اٹکتے ہوئے رمشا سے کہنے لگی کہ بیٹا مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے جو 2 قدم بھی چل سکوں، 2 روز سے کچھ بھی نہیں کھایا، گھر میں تو اناج کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے، اگر تمہارے ہاں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے تو مجھے دے دو، میں بڑھیا تم لوگوں کو دعا ہی دے سکتی ہوں، خدا تم لوگوں کے رزق میں اضافہ فرمائے۔
رمشا نے جب اس عورت کی خراب حالت دیکھی تو وہ سیدھا کچن میں چلی گئی، جہاں پر اسے تازہ پکی ہوئی روٹی دکھائی دی۔ سلمیٰ روٹی بنا کر واش روم گئی تو پیچھے سے رمشا نے ایک روٹی اٹھائی اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر اس بڑھیا کو لا کر دے دی۔ بڑھیا نے روٹی دیکھی تو دل میں ڈھیروں دعائیں رمشا کو دینے لگی۔ رمشا بھی مسکرا اٹھی تھی، اپنے باپ کی طرح بڑی خدا ترس قسم کی لڑکی تھی۔ کچھ دیر بعد صادق بھی گھر آ چکا تھا۔ افطاری کا وقت ہوا تو سبھی افطاری کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ سادہ پانی اور نمک سامنے پڑا تھا۔ افطاری کا وقت ہوا اور جب روٹی دیکھی گئی تو 3 روٹیوں میں سے ایک روٹی کم تھی۔ صرف 2 ہی روٹیاں وہاں پر پڑی تھیں۔ صادق نے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ کیا، تم نے آج روٹی کم کیوں بنائی ہے؟ کیا پھر سے آٹا ختم ہو چکا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ سلمیٰ فوراً کہنے لگی کہ میں نے تو ہم تینوں کے لیے ایک ایک روٹی بنائی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک روٹی کم ہو؟ رمشا تھوڑی ہڑبڑا سی گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بول کر انہیں بتا دے کہ ایک روٹی اس نے پڑوس کی بڑھیا کو دے دی ہے، لیکن پھر اپنی ماں کے غصے کو بھی جانتی تھی، اس لیے خاموشی رہی۔ صادق کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے تم نے بنائی ہی 2 روٹیاں ہوں۔ سلمیٰ کو بھی اسی پر یقین کرنا پڑا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 3 روٹیاں بنانا ہی بھول گئی ہو۔ بہرحال وہ دن تو گزر چکا تھا، لیکن اگلے روز جب ایک مرتبہ پھر وہ بڑھیا کھانا مانگنے کے لیے آئی اور اپنے دکھڑے رمشا کو سنانے لگی تو رمشا سے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ پھر چھپ کر وہ کچن میں گئی اور روٹی لا کر اس بڑھیا کو تھما دی۔ بڑھیا تو اپنے گھر چلی گئی تھی، مگر جیسے ہی رمشا پلٹی تو سلمیٰ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پوچھ گچھ کرنے لگی تو ڈرتے ڈرتے رمشا نے اسے بتا دیا کہ میں نے ہی وہ روٹی اس بوڑھی عورت کو دی۔ کئی روز سے بھوکی تھی، گھر میں اس کا کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک روٹی میں اس کو دے دوں، بدلے میں اس نے ہمیں ڈھیروں دعائیں دی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ سلمیٰ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اگلے ہی پل ایک زوردار تھپڑ وہ رمشا کے منہ پر مار چکی تھی۔ پھر بڑھیا کے پاس جا کر روٹی اسے چھین لائی، اسے بھی خوب کھری کھوٹی سنائی تھی۔ رمشا سے بولی کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرا باپ اتنی مشکلوں سے دن رات ایک کر کے کماتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، ہم اپنا پیٹ کاٹ کر تیری ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور تو گھر میں آیا رزق بھی دوسروں کو دیے جا رہی ہے۔ ارے مشکل سے تو روٹی ملتی ہے کھانے کو، وہ بھی تو اٹھا کر پڑوس میں دے رہی ہے۔ پہلی مرتبہ تھا جب سلمیٰ نے اتنی زور سے رمشا کو مارا تھا، وہ بھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2-3 تھپڑ ایک ساتھ مارنے کے بعد اس کا کان مروڑ کر اسے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی کہ آج تو بھوکی ہی رہے گی، آنے دو تیرے ابا کو، میں بتاتی ہوں تیرے کرتوتوں کے بارے میں۔ یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور تو اٹھا کر کھانا پڑوس کی عورت کو دیے جا رہی ہے۔ رمشا نے تو سن رکھا تھا کہ بے سہارا اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور رزق میں دگنا اضافہ ہوتا ہے، لیکن اپنی ماں کی یہ بات سن کر وہ بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ کمرے میں بیٹھ کر کتنی دیر روتی رہی۔ افطاری کا وقت ہوا تو بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سلمیٰ کہنے لگی کہ وہ پہلے ہی کھانا کھا کر سو چکی ہے، اس لیے صادق مطمئن ہو گیا۔ وہ رات تو وہ لوگ سو چکے تھے۔ سحری کے وقت جب صادق اٹھا تو رمشا کو بھی جگانے کے لیے اس کے کمرے میں گیا، لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ رمشا جس کمرے میں سویا کرتی تھی وہ کمرہ بالکل خالی تھا، رمشا موجود ہی نہیں تھی۔ پورے گھر میں دیکھا، جب رمشا کہیں نہیں ملی تو وہ سلمیٰ سے پوچھنے لگا کہ رمشا کہاں جا سکتی ہے۔ دونوں میاں بیوی کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، آخر اتنی معصوم بچی کہیں جا بھی کیسے سکتی تھی۔ جیسے ہی سورج نکلا تو دونوں ہی گلیوں میں رمشا کو ڈھونڈنے لگے، نہ ہی وہ کسی رشتہ دار کے گھر تھی اور نہ ہی گھر میں موجود تھی۔ صادق تو پریشان ہو چکا تھا کہ کہیں آدھی رات کو گھر میں چور تو نہیں گھس آئے تھے جو اس کی معصوم بچی کو گھر سے ہی اٹھا کر لے گئے ہوں۔ سلمیٰ کو کل کا واقعہ یاد آنے لگا۔ وہ روتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر ساری سچائی صادق کو بتانے لگی کہ کل کیسے اس خاتون کو وہ روٹی دے رہی تھی اور اس نے اسے تھپڑ مارے تھے۔ صادق نے سنا تو غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آئی معصوم بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ارے اولاد نیکی کا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ اسے مار کر برائی کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ یقیناً اس بوڑھی عورت کی ہی آہیں اور بد دعائیں ہیں جو ہماری بچی گم ہو چکی ہے۔ دونوں ہی روتے ہوئے اس بڑھیا کے گھر پہنچے تھے تاکہ اسے معافی مانگ سکیں، لیکن جو منظر انہوں نے دیکھا دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ سامنے رمشا اس بوڑھی خاتون کے سرہانے بیٹھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ وہ عورت درد سے کرا رہی تھی، بخار کی شدت تیز تھی۔ صادق نے یہ دیکھا تو فوراً اس خاتون کو ہسپتال لے گیا، مگر وہ خاتون جان کی بازی ہار چکی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ میرا یہ گھر رمشا کے نام رہے گا۔ رمشا کا کہنا تھا کہ آدھی رات کو وہ سو رہی تھی جب خواب میں اسے یوں لگا جیسے وہ بوڑھی عورت اسے رو رو کر بلا رہی ہو، اس لیے وہ رات کو ہی گھر سے نکل گئی تھی۔
سامنے بڑھیا کے گھر میں جا کر دیکھا تو سچ مچ وہ بیمار تھی، اس لیے وہ اس کی بیمار پرسی میں لگی تھی۔ ماں باپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ ڈانٹیں گے۔ بہرحال سلمیٰ شرمندہ تھی، رمشا سے معافی مانگنے لگی۔ رمشا نے بھی اپنی ماں کو معاف کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں صادق کا اچھا کام لگ گیا، وہ اچھا کمانے لگا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ یہ سب میری بیٹی کی نصیب سے مجھے ملا ہے۔